रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन ATV के तवस्सुस से मैं और फारूक आपके साथ यहाँ पर हैं। और जैसे आप देखते चले जा रहे हैं कि रोज़ एक एक दिन गुजर रहा है। रमज़ानुल मुबारक महीना जो है वो उसके कितने रोज़े गुजर चुके हैं, अब तो हमें शायद आदत हो गई है, लेकिन एक सिलसिला होता है जब आदत हो जाती है तो फिर हमसे वो चीज़ दूर चली जाती है, उस चीज़ का एक अफसोस भी होता है। बट द थिंग इज़ कि जब हमने दुआ करनी है अल्लाह ताला से तो ये ज़रूर कहना है कि इंशाअल्लाह अगले साल रमज़ानुल मुबारक हमें दोबारा नसीब करे, आमीन। और हर चीज़ को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, हर किस्म के फ़वाइद यहाँ पर डिस्कस हो रहे होते हैं, कोरोना की एहतियाती तदबीर भी डिस्कस हो रही होती हैं। बस अमल आप लोगों ने करना है, इसका ज़रा ख्याल ज़रूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फारूक। बिल्कुल समझा, मैं गेस्ट से पहले तारुफ करा दूँ, हमें ज्वाइन किया जी, बिल्कुल एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर जमाल नासिर पैथोलॉजिस्ट हैं और सिटी लैब के ओनर हैं और ग्रीन टास्क फोर्स के भी चेयरमैन हैं। आई बिलीव सो, अभी तक क्योंकि जब मैंने लास्ट इनसे मिला था तब तक थे, बिल्कुल हैं, इन्होंने अभी कंफर्म किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा पुराना याद, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बड़े दिनों के बाद मिलकर। डॉक्टर साहब बड़े वोकल हैं और बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, कोई मुश्किल से मुश्किल इशू भी हो। मुझे बताएं, आप ये अभी हम बात कर रहे थे कोरोना की, तो आपकी लैब में कोरोना का टेस्ट होता है? जी बिल्कुल हो रहा है। और ऐसे मुनासिब दाम पे हो रहा है कि अगर कोई आम आदमी भी बेचारा कराना चाहे तो करा सकता है? देखिए, बदकिस्मती तो यही हो रही है, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात हुई है ओके कि जो कराने वाले आ रहे हैं ना, ज्यादातर वो लोग आ रहे हैं जो खौफ में पैदा हो गए हैं, जिनके पैसे भी हैं, जो इनको खौफ भी है। अच्छा। और अमूमन जो गरीब आदमी है उसको इतना खौफ नहीं वो है, टेस्ट नहीं करा रहा, उसको खौफ है लॉकडाउन का, उसको खौफ है रोजगारी का। सही बात। लेकिन इंटरेस्टिंगली बड़ी हैरत की बात है कि हमारे पास जो आ रहे हैं ज्यादातर वो लोग हैं जो आराम से पैसे दे सकते हैं, क्योंकि उनको खौफ है, वो उनके जहन में उनके जहन में आ जाती है कि ये कोरोना ना हो गया, जरा सा किसको। असल प्रॉब्लम ये हुई कि इस वक्त कोरोना के साथ हमारा आम नजला जुकाम भी चल रहा है, एलर्जिक सिम्टम्स भी चल रहे हैं। अब किसी को जरा सी खांसी भी आती है, नजला भी हो जाता है, थोड़ा सा गला खराब होता है, थोड़ा सा, हालांकि ये यूजुअल सिम्टम्स है, वो अनयूजुअल सिम्टम नहीं है, बिल्कुल। तो फौरन इसलिए अमूमन जो है ना इस तरह की। लेकिन अगर कोई गरीब आएगा तो आपको पता है, मैं पहले भी बहुत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, आपके सोशल वर्क दोस्ती तो अल्लाह से करनी है तो बंदों के साथ पकड़ लो ना। अल्लाह से पहुंचने का सबसे आसान जरिया ये है कि आप अल्लाह के बंदों की खिदमत शुरू करें बस। नहीं, आप बहुत सोशल वर्क करते हैं, हमें बिल्कुल मालूम है। जेन्युइनली आपको पता है कि एक इशू है, एक रियलिटी है, हमें हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है, लेकिन एक है बिला वजह का खौफ, घर पे बैठे बैठे एम ही डरना, जो आप कह रहे हैं कि मुझे हल्की सी छींक भी आए तो मैं और रजाई लेके बैठ जाऊं कि बस मुझे, तो उसका क्या इलाज है? देखिए, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया इस वक्त, आज सुबह मेरा ख्याल मॉर्निंग शो का बेहतरीन सवाल है। उसकी वजह यह है कि हमने ना डॉक्टर तक खौफ में पैदा हुए हैं, खौफ इतना ज्यादा हो गया कि डॉक्टर भी घबरा रहे हैं। और मैं यही चाह रहा हूँ कि देखें, दुनिया जो है ना इस वक्त रिसर्च पे चली गई है। ठीक, आप देखें, इवन दुनिया की यूरोप हर जगह पे रिसर्च हो रही है, यार हो गया, आ गया, क्यों आ गया, किस लिए आ गया, हमने क्या करना है, इससे क्या सीखा है। बदकिस्मती से ना हम अभी भी ना, हमारे जो पाकिस्तान में ये हो रहा है कि हम ये सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहे हैं कितने आ गए, कितने मर गए, हम रिसर्च पे नहीं आ रहे। हर आधे घंटे बाद अपडेट नहीं सर, गलत है ना। सुने, मैं आपको मिसाल की बताता हूँ, इस वक्त दुनिया में 195 मुल्कों से ज्यादा में फैला हुआ है, और आज की जो फिगर है वो 36 लाख के करीब है, और जो मौत है वो भी तकरीबन 2 लाख और 40 के करीब। ठीक हो गया। आप इनमें से सिर्फ 12 मुल्कों को निकाल लेना, यूरोप प्लस इंग्लैंड प्लस चाइना प्लस ईरान, यहाँ सबसे ज्यादा फैला है, तो वहां तकरीबन 26 लाख के करीब तो सिर्फ इन 12 मुल्कों में फैला था। ओके। और इनमें मरने वालों की तादाद अभी भी 2 लाख से ज्यादा है इन सिर्फ 12 मुल्कों में। अब आप बाकी 185 मुल्कों को निकाल लें तो 8-9 लाख उन 185 मुल्कों या 86 मुल्कों में फैला है, और बाकी जो 20-30 हजार अफराद मरे हैं वो सारी दुनिया में मरे हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, अच्छा। सार्क कंट्रीज में आते हैं। सार्क 2.25 अरब की आबादी है, जिसमें अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका। आप मजे की बात ये देखें कि पूरे सार्क के अंदर जो है ना, आज तक 2.5 महीने के अंदर 64,000 केस रिपोर्ट हुए, केसेस ओनली, और डेथ 1818 हुई है टोटल। ओके। सार्क कंट्रीज में 2000 से कम? जी 2000 से कम हुई है, वहां तो 2000 रोज मर रहे हैं। अच्छा, फिर इस तरह आप गल्फ कंट्रीज में चले जाएं, गल्फ कंट्रीज में भी तकरीबन जो बड़ा लॉकडाउन था जी, वहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, ये भी चलता रहा जी, उसकी वजह से सऊदी अरब में नहीं फैला, लेकिन वहाँ भी उनके ये कुवैत, कतर, सऊदी अरब,
UAE سب 12 ایک ملکوں کو ملاؤ ان کے بھی تو وہ بھی تقریباً 63,000 کے قریب بن رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ فگر ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے. اس میں 435 ڈیتھ ہوئی ہیں وچ از اپروکسیمیٹلی 0.57% ریٹ. اسی طرح پھر افریقہ کے ملکوں میں چلے جائیں آپ تھوڑا سا اور آگے. افریقہ کے ملکوں میں افریقہ کے جو ریٹس ہیں وہ جو بھی فگرز ہیں وہ ہم ایک بریک کے بعد آپ سے جی بالکل بڑی انٹرسٹنگ چیز شروع ہوئی تھی. جی بالکل تو میں اس وقت نہیں چاہتی کہ کوئی بھی رکاوٹ بیچ بہت میں ساری آئے. باتیں اس میں کرنی بہت ساری بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے آپ کا. ایگزیکٹلی اور یہ ہمیں بھی سننا ضروری ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں جاننا ہمارا بالکل حق بنتا ہے. فی الحال یہاں ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی جناب ونس اگین ویلکم بیک. شہر رمضان کی خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن اور اس وقت ہمارے جو یہاں مہمان موجود ہیں ان سے بڑی انٹرسٹنگ کرونا کے حوالے سے چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو میں واپس جمال صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جو فگرز آپ افریقہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. پہلے تو سوری میں یہ مارننگ ٹرانسمیشن سمجھا تھا ان کے ساتھ کافی مارننگ آ چکا ہوں نا تو اس لیے یہ رمضان ٹرانسمیشن میں نے بعد میں دیکھا شہر رمضان. اچھا پھر آپ اس طرح افریقہ میں چلے جائیں. وہاں تقریباً 15 ملکوں کی اسٹڈی اکٹھی کی ہے تو وہ 33,657 کیس بنے آج تک پورے افریقہ میں. جی اور ان کا جو ہے 1,472 افراد مرے ہیں 2.5-3 مہینے میں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اسٹیٹسٹک پہ چلنا چاہیے. یہ جو سارک کی کنٹریز ہے 2.25 ارب کی آبادی ہے. 2.25 ارب. اب ریسرچ یہ ہو رہی ہے کہ سارک جو محفوظ رہا کم تو ہے نا جی اور یہ گلف کنٹریز کیوں محفوظ افریقہ اس میں بہت سارے فیکٹر شامل ہوئے. پہلا تو یہ اسٹڈی یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں ریسرچ ہے کیونکہ ابھی تک ہر چیز ریسرچ پہ چل رہی ہے. پہلی ریسرچ یہ ہوئی کہ جو وائرس ہمارے یہاں آیا ہے یہ تھوڑا سا مختلف وائرس ہے جو کہ یورپ اور UK میں آیا. اس کا سٹرین ڈیفرنٹ جی کیونکہ اس کا آپ پتہ کریں عطاء الرحمان صاحب کے والد صاحب میر جمیل الرحمان انسٹیٹیوٹ ہے کراچی میں. انہوں نے اسٹڈی کی باقاعدہ اور دیکھا کہ 8 جگہ پہ میوٹیشن ہو گئی ہے اس کی وائرس کی جو وائرس وہاں تھا. نمبر 2 آپ کو یاد ہوگا کہ وائٹ ہاؤس میں ولیم برائن ایک بہت بڑے ان کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے انچارج ہیں. وہ سارے ڈاکٹروں کو اکٹھا کر کے 7-8 دن پہلے باقاعدہ انہوں نے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ٹمپریچر ہیومیڈیٹی ول پلے این امپورٹنٹ رول. اٹ از آل ریسرچ. اور آپ دیکھیں ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے کوئی چھوٹے سے ملک کا پریزیڈنٹ نہیں ہے. اور وہ کوئی بات اگر کر رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے نان سیریس ایک دو انہوں نے باتیں کی لیکن جنرلی ایک امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بات کر رہا ہے وہ باقاعدہ اپنے ڈاکٹروں سے ریسرچ کرواتے ہیں. پھر ایک ریسرچ امریکہ میں اور ہوئی جو جان ہاپکن کے اندر اسٹوڈنٹس نے کی پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹریٹ نے کہ انہوں نے امریکہ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ حصہ تھا جو ساؤتھ کی طرف اسٹیٹ تھی ایک وہ حصے تھے جو نارتھ کی طرف اسٹیٹ تھی. جو ساؤتھ میں تھی مثال کے طور پہ آپ کے ریزینا اور یہ ٹیکساس اور یہ جو تھی نا ان کا ٹمپریچر کیونکہ زیادہ تھا یہاں نمبر آف کیسز بہت کم ہوئے. پلس جو ناردرن سائڈ تھی جس میں آپ کا یہ نیو یارک واشنگٹن اور یہ ساری اسٹیٹ آتی ہیں جب سے زیادہ ہوا ہے ان کا ٹمپریچر بہت کم تھا. تو یہ ایک فیکٹر جس نے ہمیں اور فیور کیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ چائنا میں انہوں نے پھر ایک اسٹڈی کی کہ تقریباً جو 100 شہر تھے جن میں 40 سے زیادہ اموات ہوئی ڈینگی کی تو انہوں نے سب کے ٹمپریچر کو کیلکولیٹ کر کے جو نکالا انہوں نے دیکھا کہ ان 100 شہروں میں زیادہ اس لیے نہیں کہ یہاں کا ٹمپریچر وہاں سے مختلف تھا. گرمی زیادہ تھی. جی تھوڑی سی گرمی زیادہ تھی. پھر تیسرا فیکٹر یہ ہوا یہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے آپ نے 3 دن پہلے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ جو ٹی بی کی ویکسینیشن ہے امریکہ میں وہ ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے. جو ہم بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگا رہے ہیں کچھ ایسا سسٹم یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ جو اینٹی باڈی ہم بچوں میں لگا دیتے ہیں اس کو حفاظتی ٹیکہ کوئی ایسی اینٹی باڈی بن رہی ہے جو اس وائرس کو بھی پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے اس کو پکڑ رہی ہے کہیں نہ کہیں سے جا کے. ایون امریکہ میں انہوں نے 500 کیسز پہ یہ ٹی بی کی ویکسینیشن شروع کر دی ہے. ٹرائل شروع کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہم آپس کی بات ہے سچی بات ہے کہ ہر گندا پانی ہے 80% کوئی شک نہیں ہے. ہمارے یہاں خوراکیں اچھی نہیں ہیں تو ایک اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک نظام ہے کہ ہماری امیونٹی ان لوگوں کے مقابلے میں بہتر ہے. آپ اپنے گھر میں دیکھیں جب کوئی بندہ امریکہ یا یورپ سے آتا ہے آپ کے گھر میں آپ اسے بہترین پانی بھی پلاتے ہیں صبح اس کا پیٹ ضرور خراب ہوتا ہے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہوا. یہ کامن سی مثال ہے. اچھا تو یہ ساری جب ریسرچ چل رہی ہیں تو اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ان تمام ملکوں میں افریقہ میں سب سے زیادہ آپ کو ملیریا میں دنیا میں سب سے زیادہ افریقہ میں ہوتا ہے. اور افریقہ میں نے آپ کو بتایا 33,000 کیس ہوئے پورے سارک میں پورا. حالانکہ افریقہ میں غربت بہت زیادہ ہے اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ پھیل جائے تو بڑا ایک اور انٹرسٹنگ بات کیٹاسٹروفی ہو جائے. جاپان سنگاپور اور کوریا یہ بھی دنیا کے وہ 3 ممالک ہیں جہاں ٹی بی کی ویکسینیشن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں بھی آپ دیکھیں بہت کم ریٹ ہے وہاں بھی بہت زیادہ ریٹ نہیں ہے. یہ آپ کا انالیسس بہت اچھا ہے کہ جو ہم خوف کیونکہ جب ہم سنتے ہیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ اموات ہو گئی ہیں اور 30 لاکھ سے زیادہ مطلب انفیکشنز ہو گئی ہیں
یہ ہم نہیں سوچتے کہ یہ صرف 12 ممالک کے فگر ہیں, 80% جو ہے اس میں سے پوائنٹ ہے ڈسکشن 12 ممالک. اگر آپ اجازت دیں اور تو انٹرسٹنگ باتیں بتائیں. جی بالکل. اسی طرح آپ دیکھیں یورپ نے سب نے لاک ڈاؤن کیا, ہم لاک ڈاؤن کی باتیں کریں, کل منسٹر نے اچھی بات کی ہے کہ لاک ڈاؤن بہت ہو گیا. جو سویڈن ہے اس کے برابر میں ایک ملک ہے, انہوں نے ایک نئی پالیسی کی, انہوں نے کہا نہیں ہم ہارڈ امیونٹی پیدا کریں گے. ہارڈ امیونٹی کیا ہے کہ اگر ہم 100 بندے ہیں ایک دوسرے ملتے ہیں, ہلکی ہلکی ایک دوسرے کو انفیکشن ہوگی, آہستہ آہستہ ہمارے اندر امیونٹی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ سویڈن میں بھی آج 2.5 مہینے بعد وہی امریکہ, یورپ, سارا اٹلی وہاں تو 2-2 لاکھ اور 3-3 لاکھ, اور امریکہ میں تو پتہ نہیں 8 لاکھ 10 لاکھ سے زیادہ کراس ہو گئے. ٹوٹل آج تک جو وہاں ڈیزیز ہوئے ہیں نا وہ 20 یا 22 ہزار ہوئے ہیں, اور ڈیتھ 2-2.5 ہزار ہوئی ہیں. مطلب ان کا بھی تجربہ کام, انہوں نے نہ ریسٹورینٹ بند کیے, نہ اسکول بند کیے, انہوں نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم یہ ٹرائی کرتے ہیں ہارڈ امیونٹی, یہ بھی کنسپٹ چل رہا ہے. پھر ایک انٹرسٹنگلی بات اور دیکھیں آپ, اصل پرابلم ایک یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ کے نیو یارک کے اندر ایک ڈاکٹر اسکاٹ ہیں جنہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ کی, یہ تو بڑی ڈاکومنٹڈ ریسرچ ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ بہت سارے مثلا لوگ ایسے ہیں جن کو انفیکشن سب کلینکل ہوتی ہے, مطلب ہم بیٹھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں ہو گئی. تو انہوں نے وہ ایسٹیمیٹ لگایا کہ اگر مثال کے طور پہ کسی جگہ 50,000 کورونا کے کیس تھے, انہوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کیا, پی سی آر نہیں. پی سی آر تو وقت کو بتاتا ہے نا کہ اس وقت جو انفیکشن ہے, اینٹی باڈی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بات کا بتاتا ہے کہ اس کے اندر انفیکشن ہو چکی تھی یا نہیں ہو چکی تھی. جب وہ پتا چلا تو جو امریکہ کا مورٹیلٹی ریٹ جو آپ کو 14%, 10% لگ رہا ہے, دیٹ ہیز گون ٹو 0.1, 2.2%. وجہ ہاں, اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو اینٹی باڈی ٹیسٹنگ تھی نا انہوں نے وہ کی بہت سارے لوگوں کی اکٹھی کر کے جن کو کوئی پرابلم نہیں تھی, کیونکہ ان کی اینٹی باڈی میں دیکھو کہ ان کو کورونا ہوا تھا کہ یا نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پتا چلا کہ وہاں ایک بندے کو اگر سمٹمز آئے تھے تو 3 بندے ایسے بھی تھے جن کو سمٹم نہیں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پاکستان میں, اچھا پاکستان میں آ جائیں, پاکستان میں بڑی انٹرسٹنگ فگر ہے, آپ کے پی کے اگر نکال دینا کے پی کے کو, تو ہمارا فگر 1.45% بن رہا ہے ڈیتھ ریٹ کا. ڈیتھ ریٹ کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں بھی اگر آپ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کرنے شروع کر دیں لوگوں کی جو آس پاس جیسے ایک گھر میں ہوا, تو پتہ چلے گا کہ اگر ہمارے اب تک پاکستان میں 22,000 کیس ہوئے ہیں, بیسیکلی یہ 22 نہیں ہوں گے میرے حساب میں, یہ 60,000 ہوں گے بالکل, لیکن یہ وہ ہے 38,000 لوگ جو ٹھیک ہو چکے ہیں. جب آپ ان کو اینٹی باڈی سے ٹیسٹ کریں گے اور جب یہ ڈیتھ ریٹ نکالیں گے تو یہ بھی 0.1, 0.2% پہ آ جائے گا. گھبرانے کی بات نہیں ہے جتنا اتنا خوف پیدا کر دیا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. اچھا پھر ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے, آپ ابھی جائیں چلاون کے قبرستان میں, پوچھیں 2.5 مہینے میں ایک کورونا کا بندہ کوئی نہیں مرا. میں نے اسٹڈی کرائی کل پنڈی اسلام آباد کے قبرستانوں کی, جو نمبر تعداد تھی بلکہ اور کم ہو گئی ہے تھوڑی سی. اور یہ جو مر رہے ہیں نا, جیسے جس کا آج کل آپ کا بڑا اخباروں میں چل رہا ہے 27 مر گئے, 32 مر گئے, 30 مر گئے, یہ وہ لوگ ہیں, آپ اسٹیٹسٹک میں بات کریں, زبانی نہیں کریں, کہ یہ وہ لوگ تھے جو آلریڈی ہسپتالوں میں سیریس کسی اور بیماری سے داخل ہے. وہ پہلے بھی تو ہوتے تھے کہ نہیں, لیکن کسی کو پھیپھڑوں کا کینسر ہے, کسی کو گردوں کی بیماری ہے, کسی کو کارڈک بیماری ہے, ان کو اوپر سے جب کورونا ہوا, کاز آف ڈیتھ واز ناٹ کورونا. ایون میں آج ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا, آئی تھنک امریکہ میں, اٹالی میں, انہوں نے کوئی کافی سارے لوگوں جب اسٹڈی کی اس طرح کے پیشنٹ, پتہ لگا کہ کاز آف ڈیتھ واٹ ناٹ کورونا, کاز آف ڈیتھ ان کی بیماری تھی. اچھا اس میں واپس آتے ہیں, اینٹی باڈی ٹیسٹ آپ کو کہا, یہ اب ایف ڈی اے نے اپروو کر دیا ہے. امریکہ, جرمنی اور برطانیہ میں انہوں نے اس کو شروع بھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں 2 طرح کی اینٹی باڈی ہوتی ہیں, ایک آئی جی ایم اور ایک آئی جی جی. یہ جس میں آئی جی جی آ جاتی ہے, پلازما جو آپ سن رہے ہوں گے آج کل کے پلازما ایکسچینج, وٹ از پلازما ایکسچینج؟ بیسیکلی پلازما میں یہ ہوتا ہے جب پیشنٹ بیمار ہوتا ہے اور جب وہ صحت مند ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کے پلازما میں یہ اینٹی باڈی آئی جی جی آ جاتی ہے. بیسیکلی ہم یہ اس کو آئی جی جی دے رہے ہیں جو اگلے پیشنٹ کو دیں گے, اور آپ اللہ کے فضل سے وہ امریکہ نے, ایف ڈی اے نے وہ بھی اپروو کر دیا فار دا ٹریٹمنٹ پرپز. اگر ہم یہ ٹیسٹ لے آئیں, جو ڈاکٹر, نرسز اور پیرا میڈیکل اسٹاف جو اس پیشنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو یہ لگا دیں, نہیں لگانا نہیں ہے, ان کا ٹیسٹ کریں ہم. اچھا, میں نے بھی بات بتایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں خاموشی سے یہ وائرس چلا گیا ہوگا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا. جب اگر ان کے اندر یہ اینٹی باڈی آ گئی, آئی جی جی سے بولتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امیون ہو گیا فار دیٹ ڈیزیز. نہ اس کو پرسنل پروٹیکشن کٹ کی پھر ضرورت ہے, نہ اس کو آپ کو گوگل کی ضرورت ہے, وہ 5-6 ہزار روپے ڈیلی کا آپ خرچہ کر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگلی بات یہ کہ ٹیسٹ 1.5 سے 2 ہزار میں ہو جاتا ہے. انٹرسٹنگلی بات یہ کہ خون کے قطرے سے ہو جاتا ہے. انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ کھڑے کھڑے آپ پیشنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ یار تجھے تو امیونٹی ہوگی, جاؤ پھرو ٹورو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یس یس ہوتا یہ, ایک بندہ ایمرجنسی کے اندر گیا کہ مجھے نزلہ زکام کھانسی ہے, پھر انہوں نے ایک اس کے آئسولیشن وارڈ بنائے ہوئے, سسپیکٹڈ کیسوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں. جب سسپیکٹ کیس وہاں پہنچتا ہے
تو ڈاکٹر انالیسس کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ یار اس کو کورونا سسپیکٹ ہے یا نہیں. صحیح. اب ہوتا کیا ہے, وہاں 60 مریض ہیں مثال کے طور پہ, اب وہ 60 کے 60 کو بٹھا دیتے ہیں, ان کا PCR ٹیسٹ لیتے ہیں, وہ 3 دن بعد آتی ہے رپورٹ, 2 سے 3 دن, پتا چلتا ہے وہ جو 60 میں سے 10 بندے تھے ان کو تو کورونا تھا, 50 کو نہیں تھا. اچھا. وہ کہتا ہے بھائی کورونا والوں کو تو روک لو, جو 50 ہے انہیں چھوڑ دو, لیکن 3 دن کے اندر وہ جو 60 یا 50 لوگ ان کے ساتھ تھے, انٹریکشن جن کا وہ تو سارا آپ نے کر دیا. اس لیے IgG کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی سسپیکٹ آئے آپ یہ ٹیسٹ کر لیں. IgG ٹیسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, IgG اور IgM 2 طرح کے ہوتے ہیں. میں وہی آ رہا تھا تھوڑا سا, اور کہ ایک پیش بندہ آیا اور اس کو فوراً اسی وقت بٹھائیں, آپ قطرہ ڈالیں, یہ 2 اینٹی باڈی ڈیٹیکٹ کرتا ہے, ایک IgM ایک IgG, جس میں تو IgG آ گئی, یعنی کہ جو قوت مدافع جس کے اندر اس کو کہیں بھائی تو جا, نو مور, علاج کی ضرورت ہی نہیں, جس کا IgG پازیٹیو آ گیا. باقی جو سسپیکٹڈ میں 2 طرح کے کیس ہوں گے, وہ آگے تو نہیں پھیلا سکتا. میں وہی آ رہا ہوں, ایک IgG M پازیٹیو ہوگا اس کا اور ایک کا نہیں ہوگا. جو IgM پازیٹیو اس میں ان کو علیحدہ کر دیں, اچھا, اور جن کے نہیں ہیں ان کو بھی علیحدہ کر دیں, تاکہ جب PCR کی رپورٹ آئے, کیونکہ IgM فائنل نہیں ہے یہاں, PCR از دی فائنل رپورٹ, تو جن کی PCR رپورٹ فائنل آئے گی ان کو آپ رکھ لیں, جن کی نیگیٹو ہے ان کو بھی گھر بھیج دیں. لیکن سر ایک چیز اس میں ہے کہ جیسے جن کی قوت مدافعت زیادہ ہے اور ان کو ہم نے کہا کہ چلے جاؤ, ٹھیک ہے, لیکن ان کو تو خیر چلو ٹھیک ہے وہ سیٹل ہو جائے گا, لیکن اگر وہ کسی ایسے شخص سے ملے جس کی قوت مدافعت کم ہے تو اس کو تو وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. نہیں, قوت مدافعت ہی جب پیدا ہوگی, جب آپ کے اندر وائرس جاتا ہے, اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, تو یہ اینٹی باڈی پیدا ہوتی ہے. جب تک وہ اس کو مکمل, جیسے دیکھیں نا آپ کے TB کا کیا ہوتا ہے, TB کا بچپن میں ٹیکہ لگتا ہے, جس کو لگ گیا عموماً یہی ہوتا ہے وہ ساری زندگی محفوظ رہتا ہے, اس کے اندر اینٹی باڈی بن جاتی ہے. جب یہ آپ کورونا سے ایک بندہ بیمار ہو کے صحت مند ہوتا ہے, اس کے اندر وہ اینٹی باڈی جب آ گئی تو اس کا مطلب کہ وائرس ختم ہو گیا اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب یہ بیسیکلی پوچھنا چاہ رہی ہے جو کیریئر والا کانسیپٹ ہے نا, کہ آپ کے تو بے شک آ گئی ہے لیکن آپ کیریئر ہیں. نو, یو آر ناٹ اے کیریئر. اف یو ہیو IgG in your blood, this means you have been immune, you are not a carrier. This is very important. اچھا سوال کیا آپ نے, ٹیکنیکل ٹرمز اتنی IgG اور M اور پازیٹیو اور PCR اور یہ وہ میرے لیے بڑی نئی ٹرمز ہیں, مجھے یہ گوگل, لیکن IgG یاد کر لیں, IgG وہ آ گیا تو بس خوش ہو جائے. IgG 2000 اور 1 قطرہ خون کا, بس یہ 3 چیزیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ناؤ دیٹ جو بھی سٹیج ہے ہماری بھی کورونا پہ, آپ نے بڑے اچھے فیکٹس اینڈ فگرز پریزنٹ کیے. گوئنگ فارورڈ آپ نے کیونکہ اتنی ریسرچ بھی کی ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ, کب تک آپ کے خیال میں ٹیپر آف ہوگا نہیں ہوگا, کب تک لائف نارملائز, جو پرانی لائف تھی وہ کب تک نارملائز؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے جو ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹی بڑھے گی نا, نمبر آف پیشنٹ جو ہے نا, نمبر آف پیشنٹ ناٹ مورٹیلٹی, وہ ڈیفینیٹلی بڑھے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کا نمبر آف پیشنٹ بڑھے گا تو آپ کی جو مرنے کی تعداد ہے نا وہ کم سے کم ڈیلیوٹ ہوتی چلی جائے گی, بہت کم ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ وائرس کیونکہ بالکل نیا ہے, اس کو بھی آپ بالکل اسی طرح ٹریٹ کریں گے. یہ اس فیملی سے ہے جس سے نزلہ زکام, آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کورونا فیملی ہے بیسیکلی اس میں 4 طرح کے وائرس وہ ہیں جو نزلہ زکام کھانسی بھی کر رہے ہیں. اس میں سارس بھی آتا ہے اور مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم وائرس بھی آتا ہے اور ایک اور بھی آتا ہے. تو یہ کہنا کہ کب ہوگا, لیکن اب ہمیں اپنی زندگی کا اسٹائل جو ہے نا وہ اس طرح اپنانا ہوگا کہ یار اس کو اب آ گیا ہے, لیکن ہم اس سے اپنی زندگی کو ختم نہیں کر سکتے, بند نہیں کر سکتے. ہمیں ان چیزوں کو احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے, حفاظتی تدابیر کو اختیار کر کے ہم نے ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ یہ مئی کے اینڈ کے بعد جو ہے یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ گرمیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اگر 2.5 مہینے ہو گئے, ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے اکثر پوائنٹ ایک اٹھتا ہے جو ہر میں نے دیکھا ٹی وی کے اوپر, ایک بندہ جی ہماری یہاں ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے اس لیے پتہ نہیں چلا. میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ ہمارے ملک میں, بھائی اگر ہمارے ملک میں کورونا سے بہت زیادہ لوگ مر رہے ہیں تو کم از کم قبرستانوں کو تو بھرنا چاہیے کہ نہیں آپ کے, ایک فگر تو ہے نا, اس پہ اسٹڈی ہوئی ہے باقاعدہ ایک. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں تو قبرستانوں میں بھی نمبر تعداد کم ہو گئی ہے, لیکن اس کا ایک فائدہ بڑا ہوا ہے سارے کورونا کا. وہ کیا سر؟ وہ ہم اپنے دوسرے کے قریب آ گئے گھر والوں کے. مثلا میں اپنی فیملی کو, میری بیگم بڑی خوش ہے مجھ سے آج کل, میں نے زندگی اسے کبھی اتنا ٹائم نہیں دیا نا, تو وہ خوش ہوتی ہے کہ شام کو میں روزہ کھولنے سے پہلے پہنچ جاتا ہوں, رات تک گھر میں رہتا ہوں. وہ تو خوش ہے, آپ بھی مطلب نہیں ویسے اچھا ہے. کبھی کبھی مجھے پتا چلا یہ سوال آپ نے آف دا اسکرین پوچھنا تھا تو شاید میرے خیال سے صحیح جواب آئے. ڈاکٹر صاحب جو ہے نا سوشل ورک بھی بہت کرتے ہیں اینڈ از اے ویری جوویل پرسن. ابھی تو ہم بڑی فارمل گفتگو کر رہے ہیں بڑے سیریس ایشو پہ, لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گپ شپ کو بھی بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ ان کی سینس آف ہیومر جو ہے وہ بھی بہت بالکل. لیکن جو چیزیں انہوں نے آج بتائی ہیں وہ واقعی کورونا کا ایک نیا فیس سامنے. جی سر بالکل بالکل سر. کہ خدا کے واسطے آپ دیکھیں جب چین میں
لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے تو سب سے زیادہ رش کدھر تھا؟ پڑھا کریں لوگ طلاق کے آفیسز میں. اچھا پاکستان میں آپ یقین کیجئے 7 کروڑ سے زیادہ لوگ ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں. آپ سائیکیٹرک کو بلائیں کسی, اب آپ ایک سائیکیٹرک کو ضرور بلائیں. آپ دیکھیں آپ کے یہاں نفسیاتی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں, ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جب ہمارے تو قرآن میں ہے, قاری صاحب بیٹھے ہیں کہ جب کھانے کو نہیں ملتا نا تو قرآن نے بھی کہا کہ اتنا کھا لو کہ جس سے پیٹ کی پوجا ختم ہو, مطلب ٹھیک ہو جائے. قاری یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, سیکنڈ کرائیں اس بات کو. تو ایک وقت آ رہا ہے جب آپ کے ملک میں 2 کروڑ اور لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں, 50 لاکھ میں صنعتیں دیکھ رہا تھا ڈسٹرب ہونے جا رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے بہت جلدی سے کوشش کر کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آنا چاہیے. آ رہی ہے سر, میرے خیال میں بہت سی میں بڑے دل سے لڑ رہا ہوں سر. I was the first man who started this. I think now everyone is thinking about that because obviously we have to. ہمیں لوگوں کا خیال کرنا چاہیے, ہمیں اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے. ایک ایشو ہے اور فوری طور پہ امیڈیٹلی ختم بھی نہیں ہو رہا, تو ہمیں طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ ہم اس کے اراؤنڈ کس طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت زبردست گفتگو بھی رہی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر جمال, بڑی ویلیبل آپ نے جو ریسرچ پیش کیا ہے, یہ میں نے اس سے پہلے اس طرح سے نہیں دیکھا تھا اسے, کہ 80% جو ہے وہ 12 ممالک میں ہیں یہ پیشنٹس اور وہ سارا. جناب تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ یور ایکسپیرینس. آئی ایم شیور بہت سی خواتین آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ بھی ہوئی ہوں گی, انسپریشن بھی ملی ہوگی. کیپ اپ دا گڈ ورک. وی آر پراؤڈ آف پاکستانی ویمن who are excelling in their field. Definitely. اور یہاں اسی کے ساتھ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. چلیے